अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। उसका टॉपिक हमने करना है तदरीसी मवाद। चैप्टर हमारा था निसाब यानी कि करिकुलम। निसाब चैप्टर, ठीक है, करिकुलम। इसका पेज नंबर बेटा है 48। सो ओपन पेज नंबर 48। निसाब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको तकरीबन जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैं डेली आपको समझाती हूँ कि निसाब क्या होता है। यानी कि हर काम को करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है कि वो काम हमने कैसे करना है, चाहे वो तालीम से मुतल्लिक हो, चाहे वो खेल से मुतल्लिक हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक हो। उसकी पहले प्लानिंग की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है, जिसे निसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप खेलना चाहते हैं, ठीक है, हम तालीम से हटकर एक मिसाल ले लेते हैं कि आप खेलना चाहते हैं, आप किसी टीम में खेलना चाहते हैं, ठीक है, कोई टीम जो है वो मैच खेलना चाहती है, फ़र्ज़ कर लें क्रिकेट का या हॉकी का मैच है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कितने खिलाड़ी उसमें खेलेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो है इसका कितना खेल कब शुरू होगा और खेल कब ख़त्म होगा, और उसमें कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा, ये सारी प्लानिंग होगी तो फिर ही खेल जो है अच्छे तरीके से खेला जाएगा और कामयाबी से हमकिनार हो सकेगा। अदरवाइज़ जो है अगर ये प्लानिंग नहीं की जाएगी तो खेल जो है वो बदनज़मी का शिकार हो जाएगा, उसमें कोई भी तरतीब नहीं रह जाएगी। तो इसी तरह से तालीम है, तालीम के लिए भी हमें निसाब की तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि निसाब तैयार किया जाता है, फिर उसके मुताबिक तालीम जो है वो तलबा तक पहुँचाई जाती है। तो निसाब जो है यानी कि किस जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, उसका दौरानिया कितना हो, वक्त कितना यानी कि चाहिए। एक बुक है, फ़र्ज़ करें आपकी एजुकेशन की बुक है, उसके जितने चैप्टर्स हैं आपकी क्लास में आपने जो पढ़ने हैं 10th क्लास में, ठीक है, तो उसको जो है कितने अरसे में कंप्लीट करना है आपके पेपर से पहले पहले, कि कुछ टाइम आपको तैयारी के लिए भी मिल जाए, उससे पहले पहले जो है कंप्लीट करना है उस सिलेबस को। तो ये सारी जो होती है ये यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया जाए ये निसाब, ठीक है, और इसका तदरीसी तरीका क्या हो, यानी कि तालीम देने का तरीका, तलबा तक तालीम पहुँचाने का क्या तरीका हो, और उसके बाद ये देखा जाता है कि तलबा में कौन कौन सी महारतें और उसमें सलाहियतें पैदा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं निसाब में ही आ जाती हैं। निसाब क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है तालीम को किस तरह से तलबा तक पहुंचाया जाए। तो इसमें हमने जो है इसके इज्ज़ाए तरकीबी के बारे में पढ़ा कि जो चार थे जो थे कि जैसे कि है मकासद तालीम, फिर है तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा। ये 4 पॉइंट थे जो हमने इसकी मैंने एक्सप्लेन किए थे कि इसमें इज्ज़ाए तरकीबी होते हैं निसाब के, मकासद निसाब, ठीक है। तो हमने मकासद निसाब तक पॉइंट नंबर 1 जो था वो कर लिया था। आज सेकंड पॉइंट इसका है, सेकंड पॉइंट है तदरीसी मवाद। तदरीसी मवाद, ठीक है, तो तदरीसी मवाद देखते हैं। टीचिंग मटीरियल यानी कि किस तरह का मटीरियल, किस तरह की तालीम बच्चों तक पहुंचानी है कि उनकी शख्सियत निखरे, उनमें अच्छी सलाहियतें पैदा हों और वह बेहतर माशरे के अफराद के तौर पर सामने आए। तो यानी कि टीचिंग मटीरियल क्या होना चाहिए, तदरीसी मवाद क्या होना चाहिए। तालीमी मकासद की रोशनी में मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है, यानी कि जब बच्चा 9th क्लास तक आ जाता है तो उसको उसने ख़ुद अपने मज़ामीन का जो है इंतखाब करना होता है। तो लेकिन इससे पहले क्या देखा जाता है कि तालीमी मकासद जो हैं उनकी रोशनी में ये देखा जाता है कि मज़ामीन का इंतखाब कैसे किया जाए, यानी कि किस जमात में कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएँ। बच्चों के मेंटली जो है तौर पर उनके मेंटल लेवल को देखते हुए, उनकी जो है ज़हनी सलाहियत को देखते हुए ये देखा जाता है कि किस जमात के तालिब इल्म जो है वो कैसे मज़ामीन पढ़ सकते हैं। इन मज़ामीन का दौरानिया कितना होगा, अब इन मज़ामीन को मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त जो है वो दरकार होगा, कौन सा मजमून किस क्लास के लिए ज़रूरी है। अब ये भी देखा जाता है, अब ये एजुकेशन जो है नर्सरी प्रेप से तो नहीं ना शुरू हो जाती, 9th क्लास से शुरू होती। कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जो कि अब बड़ी क्लासेस से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चों को नर्सरी प्रेप से शुरू करवाए जाते हैं, फिर इस तरह से क्लास वाइज जो है उनमें आगे आगे तब्दीलियाँ आती हैं और मज़ामीन जो है उनमें थोड़ा जो है यानी कि पहले बहुत इजी होते हैं छोटी क्लासेस में, फिर जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे वो डिटेल के साथ और थोड़ा मुश्किल आ जाते हैं। तो इसीलिए यानी कि कौन सा मजमून किस क्लास के लिए ज़रूरी है, यानी मज़ामीन को उनकी अफादियत, ज़रूरत और दिलचस्पी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। अब टीचिंग मटीरियल क्या है
کہ جو تدریسی مواد، ٹھیک ہے، تدریسی مواد کیا ہے؟ ٹیچنگ مٹیریل. تو ایسی کے جو ہیں یعنی کہ مضامین کو ان کی افادیت کہ ان مضامین کے پڑھنے سے ان کو کس طرح فائدہ ہوگا آنے والی زندگی میں، ٹھیک ہے، اور ضرورت کہ کن جو مضامین کی وقت کے لحاظ سے ضرورت ہے. جس طرح کہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو اس میں تعلیم میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، نصاب میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جیسے کہ پہلے کا دور اور تھا، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، تو کمپیوٹر سے جو متعلق مضامین متعارف کروائے جاتے ہیں، یعنی کہ آگے بھی ان کو اس کی فائدہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. یعنی کہ اس فیلڈ میں اگر بچے تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے بعد ان کو نہ صرف یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، بلکہ یہ ان کی ایک ضرورت بھی ہے. کمپیوٹر جو ہے ہر لحاظ سے تعلیم حاصل کرنی ہو یا پھر روزگار کمانا ہو، ہر سلسلے میں کمپیوٹر جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور دلچسپی جو ہے، یعنی کہ ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے تعلیمی مقاصد کی روشنی میں، یعنی کہ تدریسی مواد میں کن چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے؟ افادیت، یعنی کہ مضامین کا فائدہ کیا ہے پڑھانے کا، ان کی ضرورت کیا ہے، اور دلچسپی، یعنی کہ بچوں کو اس میں طلبہ کو دلچسپی بھی ہو. یہ 3 باتیں جو ہیں بہت زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے مطابق ہی ترتیب دیا جاتا ہے. کیا ترتیب دیا جاتا ہے؟ نصاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ تعلیمی مقاصد کی روشنی میں مضامین کا جب انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جائیں گے، ان مضامین کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا اور کون سے مضمون کس کلاس کے لیے ضروری ہیں، سائنس کے لیے کون سے ضروری ہیں، آرٹس کے لیے کون سے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مضامین کو ان کی افادیت، ان کی ضرورت اور دلچسپی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ٹیچنگ مٹیریل، یعنی کہ تدریسی مواد. مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب مضامین جو ہیں ان کے بچوں کو کس مضمون میں کس قدر دلچسپی ہے اس کے مطابق ہی مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے، تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سی مضامین جو ہیں ان میں جو ہے تدریسی مواد جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل جو ہے مضامین کی روشنی میں ہی چوز کیا جاتا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح تبدیلیاں لانا مقصود ہیں. یعنی کہ خیال کس بات کا رکھا جاتا ہے کہ علم، مہارتیں اور رویے، یعنی کہ طالب علم کا علم حاصل کرنا، پھر اس میں صلاحیتیں پیدا ہونا، مہارتیں حاصل ہونا، اس کو کسی فن میں ماہر ہونا، ایکسپرٹ ہونا، اور ان کے رویے اور کس طرح سے ان کے جو ہے پریکٹیکلی لائف میں ان کے کیا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب کے مطابق جو ہے کہ کس طرح سے ان میں تبدیلیاں لائی جائیں، ان میں جو ہے تبدیلیاں کس طرح سے لائی جائیں. تدریسی مواد میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم میں علم، مہارتیں اور رویے جو ہیں ان میں کس طرح سے تبدیلیاں لائی جائیں. تدریسی مواد کے انتخاب کی روشنی میں درسی کتب تیار کی جاتی ہیں. اب تدریسی مواد جو ہے اس کی روشنی میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو درسی کتابیں ان کی تیاری کی جاتی ہے. کس کی روشنی میں؟ درسی کتابوں کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے؟ تدریسی مواد کے انتخاب میں، ٹھیک ہے. تدریسی مواد کیا ہے؟ ٹیچنگ مٹیریل. تدریسی مواد کے انتخاب میں کیا کیا جاتا ہے؟ درسی کتابوں کی تیاری کی جاتی ہے. یعنی کہ اس کی روشنی میں اس کے انتخاب کے دیکھتے ہوئے ہی درسی کتابیں تیار کی جاتی ہیں کہ کون سی کتابیں جو ہیں وہ آگے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جائیں گی. اور یہ انتخاب مقاصد اور بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے. اب یہ انتخاب جو ہے درسی کتابوں کی تیاری کا، ٹھیک ہے، یہ انتخاب جو ہے یہ بچوں کی جو ہے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت دیکھا جائے تو پڑھے لکھے لوگ کم تھے، ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، لیکن تعلیم
تعلیمی پالیسیاں بنتی گئیں اور لوگوں میں اس بات کی آگاہی دیتے گئے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کم از کم ابتدائی تعلیم، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرسٹ کلاس سے لے کے 8 کلاس تک کی تعلیم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ انسان جو ہے ان پڑھ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے آج کے دور میں دیکھا جائے، آج جو ہے اسٹیبلشڈ ہمارا جو ہے ملک ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ترقی یافتہ دور جو ہے آج کے دور کو اگر دیکھا جائے دنیا میں، ٹھیک ہے، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ بہت تیزی سے علم حاصل کر رہے ہیں اور معلومات میں شدت سے اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اس طرح لوگوں میں بہت زیادہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کس کی بدولت؟ تعلیم کی بدولت، کہ جب وہ تعلیم طلبہ حاصل کرتے ہیں تو ان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے ذخیرے میں کون سی اجزاء نصاب میں شامل کریں۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا آ گیا ہے کہ وہ علوم کے ذخیرہ میں کون سے اجزاء نصاب میں شامل کریں، یعنی کہ اب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ماہرین کے لیے کہ وہ جو لوگوں جتنا بھی ذخائر کیا ہوا ہے علوم، ٹھیک ہے، علوم جتنا بھی ہمارے پاس ہے ان میں کون سے اجزاء جو ہیں وہ نصاب میں شامل کرے، کیونکہ معلومات میں بہت زیادہ شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق ہی ماہرین کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کہ وہ معلومات میں کس طرح سے جو ہے کون سے مضامین جو ہیں اجزاء نصاب میں شامل کریں اور کن اجزاء کو نظر انداز کر دیں۔ اب کون سے ایسے اجزاء ہیں جو کہ ضرورت جن کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا، افادیت بھی دیکھی جاتی ہے، ضرورت بھی دیکھی جاتی ہے اور دلچسپی بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ اگر کسی کو کوئی ایسا مضمون ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو ماہرین کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ایسے کون سے اجزاء ہیں جن کو نظر انداز کیا جائے اور کون سے جو اجزاء جو ہیں ان کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ ویسے بھی کسی جماعت کے لیے کسی مضمون میں اس مضمون کا تمام مواد شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بھی ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی جماعت کے لیے جو ہے کوئی مضمون اگر ہے تو اس کا تمام تر مواد جو ہے اس میں شامل ہو سکے، یعنی کہ جتنا مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا ہی اس میں شامل ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نصاب نفس مضمون کی مختلف جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ وہ طلبہ کی ذہنی سطح، عمر اور اہلیت سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ میتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نرسری کلاس میں، یعنی کہ وہ سارے ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں نہیں آ سکتا، ناممکن ہو جائے گا وہ پڑھانا۔ اگر اس کا کچھ حصہ شروع میں پہلی کلاس میں ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں ہو، اسی طرح کرتے کرتے کچھ حصہ جو ہے باقی جو ہے وہاں تک بچوں کو جو ہے اس کی ان کی صلاحیتیں آ گئیں ان میں، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر آگے بڑی کلاسز میں آ جائے، یعنی کہ سارے کا سارا میتھ جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں دینے کے بجائے ہر کلاس میں وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ مختلف جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ وہ طلبہ کی ذہنی سطح، عمر اور اہلیت سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی کہ بچے میں اتنی صلاحیت ہو، وہ اس کے دماغی صلاحیت اس قدر ہو کہ وہ اس میں قابل ہو سکے، تو اس کے مطابق ہی وہ نصاب جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نصاب میں شامل تعلیمی مواد میں بھی تسلسل قائم رہے۔ اب یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو نصاب کے جو ہے اس میں جو بھی تعلیمی مواد شامل ہے، ٹیچنگ مٹیریل جو ہے جو بھی شامل ہے، اس میں ایک تسلسل قائم رہے، ایک سلسلہ قائم رہے، یعنی کہ پہلی جماعت میں جو پڑھا گیا وہ اگلی جماعت میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ ہو، پتہ ہو کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ نہیں کہ وہ جو ایک ٹاپک ایک ختم ہو گیا ایک کلاس میں، دوسری کلاس میں اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، بلکہ اس کا تھوڑا سا تسلسل قائم ہو اس مضمون کا دوسری جماعت میں۔ نصابی مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ضروریات کی تکمیل، نسل کی بقا، بہتر سماجی روابط اور روزگار کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جب نصابی مواد جو ہے جب اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، نصاب تیار کیا جاتا ہے، تو اس ضروریات کی تکمیل اس میں کیا کرتے، اس کا خیال کس چیز کا مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ضروریات کی تکمیل ہو، اس میں نسل کی بقا ہو، یعنی کہ قوم کی جو ہے اس میں سلامتی ہو، بہتر سماجی روابط ہو اور روزگار کی فراہمی، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اس میں مد نظر رکھ کر پھر نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا تدریسی مواد، ٹیچنگ مٹیریل، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے جو ایکسپلین کیا اس پوائنٹ کو۔ اب اس کے کیونکہ 4 پوائنٹ تھے نا، ہم نے 2 اس کے ہو گئے، مقاصد نصاب اور تدریسی مواد ہو گیا ہے، اب جائزہ اور طریقہ ہے تدریس۔
ٹھیک ہے، تدریسی حکمت عملی. یہ 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیکچر میں اب آپ کو میں تھوڑے سے اس کے شارٹ کوسچنز یا پھر اس کے MCQs کی فارم میں آپ کو تھوڑا سا کام کرواتی ہوں، وہ سر نوٹ کر لیجیے گا آپ لوگ. ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے بیٹا سمجھ کر اس کو پھر یاد کیا کریں، صرف رٹا نہ لگایا کریں، اس کو سمجھا کریں، آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. ٹیچنگ مٹیریل میں کے اکارڈنگ ہم جو دیکھتے ہیں اس میں MCQs کون سے بن رہی ہیں. فرسٹ میں ہے نمبر 1، مضامین کو ان کی افادیت ضرورت اور ڈیش، ٹھیک ہے، اور ڈیش کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے. کس کے مطابق؟ دلچسپی. 3 چیزیں بتائی تھی نا میں نے کہ افادیت، ضرورت اور دلچسپی. تو ضرورت اور افادیت یہاں پہ ایڈ تھا، ٹھیک ہے. دلچسپی یعنی کہ اس کو ہم نے اس کو اس طرح سے MCQs کی فارم میں بھی، فل ان دی بلینکس کی فارم میں یا پھر شارٹ کوسچن کی فارم میں اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 ہے مضامین کی روشنی میں ڈیش کا انتخاب کیا جاتا ہے کس کا؟ تدریسی مواد یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل، تدریسی مواد. نمبر 3 جلدی سے نوٹ کریں بیٹا، پھر ایک انٹرسٹنگ کوسچن بھی آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کا آپ نے آنسر مجھے خود دینا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں تیزی سے بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ علم، ٹھیک ہے. علم آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. نصابی مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ضروریات کی تکمیل، نسل کی بقا، بہتر سماجی روابط اور ڈیش کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ہاں جی بتائیں ذرا کس کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ روزگار کی فراہمی، ٹھیک ہے. بہتر سماجی روابط، نسل کی بقا اور ضروریات کی تکمیل. اور ان کے علاوہ کیا تھا؟ روزگار کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 5 تعلیمی مقاصد کی روشنی میں انتخاب کیا جاتا ہے کس کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ مضامین کا، ٹھیک ہے. مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے.
यहाँ पे था मज़ामीन की रोशनी में, ठीक है, यहाँ पे तालीमी मकासद की रोशनी में इंतखाब किया जाता है, वहाँ पे था कि मज़ामीन की रोशनी में इंतखाब किया जाता है तदरीसी मवाद का यानी कि टीचिंग मटीरियल का, और यहाँ पे है तालीमी मकासद की रोशनी में इंतखाब किया जाता है मज़ामीन का यानी कि सब्जेक्ट्स का, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़ने हैं। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, इसको आपने अभी इसके MCQs जो हैं इसको नोट कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी जिसका आपने जवाब खुद देना है, देखते हैं कि आपका मेंटल लेवल कहाँ तक है, ठीक है, आप उसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बताएं कि वो कौन है जिसकी 3 आंखें हैं, एक टांग पे खड़ा रहता है, ठीक है, और सब लोग उसकी मानते हैं लेकिन वो किसी की नहीं मानता, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं कि वो कौन है जिसकी 3 आंखें हैं, एक टांग पे खड़ा रहता है, सब उसकी मानते हैं लेकिन वो किसी की नहीं मानता। इसका आपने आंसर मुझे देना है, ये आप सोच के रखिएगा, ना समझ आई तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।